अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अगली बारी फिर जरदारी। पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगता है कि अब थपकी मिल गई, क्योंकि अगर थपकी ना मिलती तो पीपल्स पार्टी अचानक मैदान में ना आती और मैदान में आकर जो सियासी चौके छक्के हैं उसको लगाने की कोशिश ना करती। लेकिन अब पीपल्स पार्टी चूँकि मैदान में भी आ गई है और लग रहा है उसको कि पीपल्स पार्टी अब अगले इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर करीब देखते हुए इंतखाबात की तैयारियों में उतर चुकी है और भरपूर तरीके से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है। और ये अचानक उसको हम इस वजह से नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी पहले खामोशी से आराम से 2 कोस दूर बैठी हुई थी, लेकिन अचानक आज से 1-1.5 हफ्ता पहले बिलावल साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाब अगले इलेक्शन होने वाले हैं और कारकुनान इस बात की तैयारी करें। और मुझे ये लग रहा है, बिलावल साहब का ये कहना था कि मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, लिहाजा हमने अपनी पार्टी को ना सिर्फ मुनज़्ज़म करना है बल्कि ग्रास रूट लेवल पर लेके जाना है और अपने जो मनसूबा जात हैं उनको उसको पाया तकमील तक पहुंचाना। और इसके साथ साथ हमें कराची से, अगर हम अगली हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हमें कराची से मज़ीद कुछ सीटें नेशनल असम्बली की चाहिए। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपने अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। इसकी क्या डिटेल्स हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ नून लीग का जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नून लीग ने इन सारी सूरत हाल को और पीपल्स पार्टी की इन तमाम इक़दामात को ना सिर्फ बड़ा इसका बगौर जायज़ा लिया है बल्कि अब नून लीग ने भी इस अपने मैदान में उतरने का फ़ैसला कर लिया। और इसके हवाले से मैंने कल आपको एक ख़बर दी थी कि पंजाब गवर्नमेंट ख़तरे में है और राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से ना सिर्फ ख़तरे की घंटी बजाई है बल्कि इस बात का भी वाज़े इशारा दिया है कि हमारे राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं और किसी भी वक्त सरप्राइज़ दे सकते हैं। लिहाजा नून लीग ने भी अपने जो कार्ड्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से इन ऑर्डर कर लिया है। और इसी सिलसिले में नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 3 माह के बाद मौलाना फजलुर रहमान से ना सिर्फ रब्ता किया है बल्कि 11 अगस्त को वो PDM के इजलास में बनफ्स नफीस यानी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत भी करेंगे और वहाँ पर ख़िताब भी करेंगे और जो अपनी पार्टी लाइन है उससे ना सिर्फ जो PDM में शामिल जमातें हैं उनको आगाह करेंगे बल्कि उनकी तरफ से कोई एक अहम ऐलान मुतवक्का है। वो अहम ऐलान क्या है ये अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो नून लीग के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अब फ़ैसला कर लिया है और वो एक कोई अहम चीज़ इस इजलास के अंदर जो PDM की जमातें हैं और अवामुन नास हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कोई एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं 11 अगस्त को। और दूसरी खबर इस हवाले से, इसी इजलास के हवाले से ये है कि इस इजलास में मरीम नवाज़ साहिबा शिरकत नहीं करेंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सरबराही शहबाज शरीफ साहब करेंगे। उनके साथ शायद खाकान अब्बासी होंगे, मरीम औरंगज़ेब साहिबा होंगी और राना सनाउल्लाह साहब होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा, परवेज़ रशीद साहब और एहसन इकबाल साहब इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और बताया ये जा रहा है कि अभी तक उनका जो कोरोना का जो टेस्ट है, कोरोना की जो रिपोर्ट्स हैं वो तक नेगेटिव नहीं आई, अगरचे उनकी तबीयत में अब खासी बेहतरी पाई जा रही है, अलामात में कमी आ चुकी है, लेकिन जब तक उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं आ जाती उस वक्त तक वो अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं कर सकते। लिहाजा इस इजलास में जो मुस्लिम लीग नून है उसके वफ्द की जो सरबराही है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वीडियो लिंक पर होंगे। और उसके बाद देखना यह है कि पाकिस्तानी सियासत किस कदर बैठती है, क्योंकि अब PDM के हवाले से जो एक जनरल ओपिनियन है वो कुछ इतनी ज़्यादा मौसर नहीं है। और इसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू में भी किया। उन्होंने कहा जनाब 3 महीने के बाद आपको मेरी याद आ गई है, मैं बीमार था, आपने मुझे फ़ोन तक नहीं किया बल्कि आपने मेरी खैरियत मालूम करने के लिए कुवाया बठिंडा एक रास्ता अपनाया था। इसका उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब से शिकवा किया कि जनाब मेरी खैरियत बराह रास्त मालूम करने की बजाय आपने अताउर रहमान साहब से खैरियत दरियाफ्त की, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा नवाज शरीफ साहब से कि 3 माह के बाद आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं और 3 माह के अंदर इस हवाले से PDM के हवाले से किसी भी किस्म की कोई बातचीत आपकी मेरे साथ नहीं हुई। आप हमें सीधा सीधा बता दें कि आपने PDM को चलाना है तो ठीक है, अगर नहीं चलाना तब भी सूरत हाल वाज़ेह कर दें ताकि JUI इस हवाले से यानी अपनी अगले सियासत के हवाले से कोई फ़ैसला कर सके, कोई अगला लाहे अमल बना सके। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, हमने PDM के अंदर ही रहना है और PDM को आगे लेके चलना है, इसको मुतहर्रिक करना है और 11 अगस्त के इजलास के बाद इस सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। अब ये 11 अगस्त का जो इजलास है PDM का वो तो हो रहा है और उसके साथ साथ नून लीग ने जिस तरह मैंने आपको बताया कि हालात को प्रीएम्प्ट करते हुए उसका अंदाज़ा लगाते हुए अपनी कार्रवाइयों का भी आगाज़ कर दिया है।
ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال کیسے آگے بڑھے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی اس وقت جو پالیسی بظاہر بن رہی ہے اور جس کے لیے نواز شریف صاحب نے رائے بھی طلب کی ہے اپنے مسلم لیگی اکابرین سے، وہ چونکہ دو حالات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اسٹریٹجی کو ذرا نئے سرے سے ایوالو کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امیگریشن حکام نے، انگلینڈ کی امیگریشن حکام نے ان کا جو وزٹ ویزا تھا اس کو بھی رینیو کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور نواز شریف صاحب نے اس کے حوالے سے اپیل کر دی، اگرچہ بھی ان کو برطانیہ میں رہنے کے لیے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اب مستقبل کے اندر کی جو پلاننگ ہے اس کے لیے وہ اب اپنے لیے ایک نیا لاہ عمل اختیار کریں، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا اور بتایا تھا آپ کو کہ مسلم لیگ نون اب یہ چاہتی ہے کہ وہ ایجیٹیشنل موڈ میں آئے، اور ایجیٹیشنل موڈ میں آئے، اور جب ایجیٹیشنل جو پولیٹکس ہے وہ اپنی بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچے تب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، اور یقینی طور پر یہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ ایک دم تو نہیں آ جائے گا، اگلے 10 دن 15 دن 20 دن میں تو یہ بوائلنگ پوائنٹ نہیں آئے گا، بوائلنگ پوائنٹ کو آتے آتے ٹائم لگے گا، کیونکہ جو عوامی تحریک ہیں یہ ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کے لیے رائے عامہ کو منظم کرنا پڑتا ہے، اور پی ڈی ایم کو چونکہ ایک سیٹ بیک ہو چکا ہے لہٰذا اس کو دوبارہ اپنی گراؤنڈ پہ واپس آنے کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہوگی، لہٰذا اب یہ طے پایا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل جو تمام جماعتیں ہیں وہ عوامی مسائل کو لے کر دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ حکومت ہمارے کے لیے ہمیں عوام کے پاس جانے کے لیے جو مٹیریل ہے وہ حکومت خود فراہم کر دے گی، بلکہ فراہم کر بھی دیا ہے، کیونکہ آج ہی جو خبریں شائع ہوئی ہیں مختلف اخبارات میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے پاس اچھا خاصا مواد ہے اپوزیشن کو دینے کے لیے کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ جو خبر ہے جس کا میں نے بھی آپ کو جس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو میں نے دکھایا اس کے اندر یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت نے عوام کی چیخیں نکلوانے کا بندوبست کر لیا ہے، بجلی صارفین کے سلیبس کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے، لائف لائن یونٹس میں اگرچہ اضافہ کیا ہے لیکن اس کا یہ صرف 6 مہینے کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیرف کے اندر بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور وہ جو 40% سبسڈی لوگوں کو دی جا رہی تھی اس کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ اس حد تک خطرناک پلان ہے کہ چیئرمین نیپرا جو بجلی کی جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو مانیٹر کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دینی ہے، آپ نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دینا ہے۔ یہ اس ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے توصیف فاروقی صاحب کا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ بجلی کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرے، لہٰذا اپوزیشن کے پاس مواد بہت زیادہ ہے، اگر وہ سنجیدہ ہو اور سنجیدہ ہو کر آگے بڑھنے کے لیے یکسو ہو جائے تو اس کے پاس مواد کی یقینی طور پر کمی نہیں ہے، جس طرح میں نے بھی آپ کو یہ معاملہ بتایا ہے کہ یہ سبسڈی جس طریقے سے واپس لیں گے اور جس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں گے، کیونکہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں۔ اب حکومت چونکہ واضح طور پر یہ اعلان کر چکی ہے، آن ریکارڈ یہ کہہ چکی ہے، اور بجٹ کے اندر بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، لہٰذا اپنی بات سے کو ایک دوسرا رخ دینے کے لیے جو پلان بی انہوں نے بنایا جس سے وہ آئی ایم ایف کو بھی سیٹسفائی کر سکیں گے، جس کو ورلڈ بینک کو بھی سیٹسفائی کر سکیں گے، وہ یہی طریقہ ہے کہ جناب ہم نے سلیبس چینج کر دی ہیں اور یہ جو ہم سبسڈی دیتے تھے یہ سبسڈی ہم واپس لے رہے ہیں، اور اس سبسڈی کو واپس لینے کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 157 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور جس سے ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے یعنی گردشی قرضہ ہے اس میں بھی خاصی طور پر کمی آئے گی، لہٰذا آپ ہمیں اگلی قسط دے دیں تاکہ ہم اپنے نظام حکومت کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ لہٰذا اپوزیشن کے پاس مواد کافی ہے، معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ اس مواد کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اپنے کارڈز کو کھیلتے کیسے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈز کو اچھے طریقے سے کھیلنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ کہانی کا آغاز تو ہے عجیب و غریب، لیکن پیپلز پارٹی چونکہ آ چکی ہے میدان میں اور اس کے لیے اس کو تھپکی بھی ملی ہے، لیکن تھپکی اس شرط پہ ملی ہے کہ آپ سینٹرل پنجاب کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر اپنا جو شیئر ہے اس کے لیے اس میں اضافہ کریں گے۔ اب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ اگر ہم دیکھیں ہم تو پورا پنجاب جیتنے کی بات نہیں کر رہے، پنجاب کے اندر 25 سے 27 نشستیں ایسی تھیں جہاں پہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور وہاں پر ہم دوسرے یا تیسرے نمبرز پر آئے تھے، لہٰذا اگر ہم انہیں 25 اور 30 حلقوں پر فوکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جہانگیر ترین گروپ پر کام کریں اور جہانگیر ترین گروپ کو پیپلز پارٹی کے اندر لانے کے لیے قائل کریں، جس کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پارٹی کے سینئر لیڈرز کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، تو ہمارے لیے پنجاب سے اپنا شیئر لینا
تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر پیپلز پارٹی کے ذرائع سے جب اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو ان کا واضح طور پر یہ کہنا تھا کہ ہم پنجاب میں جھنڈے گاڑنے نہیں آ رہے، ہم پنجاب کو فتح کرنے نہیں آ رہے، ہم نون لیگ کو ریپلیس کرنے نہیں آ رہے، کیونکہ ایک دم سے ایسا کوئی ویو نہیں چلنے والی، کوئی ایسے کوئی طوفان نہیں آنے والا کہ سارے کا سارا جو ووٹر نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہے وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کی طرف آ جائے گا۔ ہماری اسٹریٹجی بڑی سمپل ہے اور وہ 25 سے 30 حلقوں کی ہماری جو ہے وہ سیاست ہے، اور 25 سے 30 حلقوں کو فوکس کر کے ہم نے اپنے رزلٹس لینے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب اگر آپ 2023 کے اندر یا اس سے پہلے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اب مرکز کے اندر اپنا کوئی بڑا رول بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پنجاب سے اپنا شیئر لیں۔ لہٰذا پیپلز پارٹی نے نہ صرف اس پر فوکس کر لیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ناراض اراکین ہیں مسلم لیگ نون سے اور پی ٹی آئی سے ان کے ساتھ بھی رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر یقینی طور پر کچھ نہ کچھ سیاست کے اندر ہل جل ہوگی۔ اب چونکہ ان کے رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی خلا میں تو رابطے نہیں ہیں، اسی زمین پہ رابطے ہیں، میرا آپ کے ساتھ رابطہ ہے، آپ کا میرے ساتھ رابطہ ہے، لیکن جو باقی نون لیگ کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کی یقیناً جب بھنک پڑے گی تو وہ بھی میدان میں آئیں گے۔ جب وہ میدان میں آئیں گے تو پھر وہ اپنی یہ تو آسانی سے آپ کو اپنی سپیس نہیں دیں گے، لہٰذا وہ اپنے اراکین کے ساتھ بھی دوبارہ سے رابطے کریں گے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور نون لیگ نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب پیپلز پارٹی کی 2 اسٹریٹجیز ہیں جس کے ذریعے وہ اگلے انتخابات میں خود کو عمران خان کے متبادل کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 1 سندھ کو اچھے طریقے سے کیپچر کرنا اور بلوچستان کے اندر سے جو شیئر ہے اس کو بڑھانا۔ بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں، اور وہاں پہ جو روایتی سیٹیں ہیں وہ مل جاتی ہیں ان کے سرداروں کو، لہٰذا وہاں سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پارٹی میں لے کے آنا، جیسے عبدالقادر بلوچ ہیں، ثناء اللہ زہری صاحبہ یہ آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بقول پیپلز پارٹی لیڈرز کے ہمارے اور بھی بلوچ رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں، اور جلد وہ بھی پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے، لہٰذا بلوچستان بھی ان کا فوکس ہے اور سندھ بھی ان کا فوکس ہے، اور سندھ میں خاص طور پر کراچی ان کا فوکس ہے، جہاں سے وہ مزید 6 سے 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی کیلکولیٹڈ گیم کر رہے ہیں۔ ان کا یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم اگلے الیکشنز کے اندر 80 سے 85 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے اتحادیوں کو، ایم کیو ایم کو، دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کے ہم کو کھچڑی کو مکس اچار پارٹی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں فوکس ہو کے گیم کھیلنی چاہیے۔ سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے خاص طور پر 5 سے 8 سیٹوں کا ان کا ٹارگٹ ہے، بلوچستان سے اسی طریقے سے ان کا ٹارگٹ ہے، اور پنجاب سے 25 سے 30 سیٹیں انہوں نے ٹارگٹ کی ہیں، اور وہ اس پوری گیم کے اندر اگر وہ یہ اپنا پلان کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی گیم کے اندر آ جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ ایک ڈھیلی ڈھالی حکومت ہی اگلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ قابل قبول ہوگی، اور اسی لیے پیپلز پارٹی کو تھپکی بھی دی جا رہی ہے اور اس کو شاید ایک نیا سلیکٹڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ایک سلیکٹڈ ناکام ہو رہا ہے تو پھر کوئی دوسرا سلیکٹڈ ہی آئے گا، کیونکہ یہاں پہ عوام کی حکومت تو اس طریقے سے اتنی آسانی سے بن نہیں سکتی، امکان نظر نہیں آ رہا، اور اس کے لیے شرط صرف یہی ہے اگر عوام کی حکومت چاہتے ہیں ہم تو پھر ہمیں ایک ٹھوس لاہ عمل کے ساتھ، ایک ٹھوس بیانیے کے ساتھ، ایک ٹھوس منصوبہ بندی کے ساتھ، اور تمام لوگوں کو ایک پیج پر لے کر میدان میں آنا ہوگا، اور اس کے لیے نون لیگ کو مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اب دیکھتے ہیں 11 اگست کو نواز شریف صاحب اس حوالے سے کون سا اہم اعلان کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔